बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद में अहम तरीन और बहुत बड़ी डेवलपमेंट और अमरीकी कांग्रेस कमेटी के इजलास के बाद एपिक्स कमेटी के इजलास को और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की नाम नहाद वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात को इंतहाई अहम करार दिया जा रहा है। रेड जोन क्यों और कैसे पहुंचे आर्मी चीफ, और ये जुमला इंतहाई इंपॉर्टेंट, दुनिया की तारीख के अंदर, पाकिस्तान की तारीख के अंदर, पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान ताल्लुकात की तारीख के अंदर के रिपब्लिकन शेयरमैन की डोनाल्ड लू को ये हदायत के अमेरिकी सफ़ीर जेल में जाएं और बानी पीटीआई इमरान खान से मुलाकात करें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अहम तरीन और बहुत बड़ी कामयाबी, और इस वक्त वड्डे एंकर, वेले कालम निगार और मुलाजम साफ़ी जिस किस्म की चीखें मार रहे हैं और शोर कर रहे हैं और जिस किस्म का जहरीला प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ या बयानिया दुरुस्त साबित नहीं हुआ, यहाँ से ये बात साबित हो जाती है कि इनकी इतनी ऊंची आवाज़ में ये चीखें मारने के पीछे कुछ ना कुछ राज तो है। आखिरकार अमरीकी कांग्रेस कमेटी के इस इजलास में हुआ क्या, असल खबर वहाँ से क्या आई, क्योंकि जंग जियो ग्रुप एक मखसूस प्रोपेगेंडा इमरान खान के खिलाफ चला रहा है, जो है वो चला रहा है बार बार। और आज भी जो है वो 8 कालम की एक हेडलाइन जंग ग्रुप ने लगाई कि साइफर बयानिया झूठा है और मुझे और मेरी बीवी को कत्ल करने की धमकियां मिली। यानी इमरान खान के खिलाफ अगर कोई काला कुत्ता भी बयान देगा, इस वक्त जंग जियो ग्रुप की इस किस्म की पॉलिसी है, तो वो जनाब उसको इस किस्म की हेडलाइन लगाएंगे इमरान खान के खिलाफ करके कि शायद जिस तरह इमरान खान खुदा न खास्ता को पाकिस्तान के दुश्मन है और अमरीकी जनाब पाकिस्तान के बहुत बड़े हमदर्द हैं। इस खबर को अमरीकी कांग्रेस कमेटी का जो इजलास है, इसको कम से कम जंग ग्रुप ने उसी तरह से रिपोर्ट किया, और उसके बाद फिर नून लीग का बयानिया जो अता तारर और दूसरे उन जैसे जो नाम नहाद जमहूरी रहनुमा है नून लीग के, ख्वाजा आसफ जैसे, जिस तरह से वो पोर्ट्रे करने की कोशिश कर रहे हैं, जंग ग्रुप बिल्कुल उसी तरह से कर रहा है। लेकिन ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का यह क्रेडिट है एक बार फिर, और हम आपको खराज तहसीन पेश करते हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानी, अमेरिकन पाकिस्तानी, बेहतरीन किरदार आप लोगों ने अदा किया, बड़ी कामयाबी मिली है पाकिस्तान को, और इसके जो असरात हैं वो आइंदा चंद दिनों के अंदर सामने आएंगे, क्योंकि अमेरिका की तारीख के अंदर इससे पहले नहीं हुआ इस किस्म का कोई वाक़या कि पाकिस्तान के किसी वज़ीर-ए-आज़म के हवाले से ना सिर्फ अमरीकी कांग्रेस कमेटी के इजलास के अंदर बात हुई हो, उनके हवाले से नारे लगे हों, उनको रिहा करने के हवाले से नारे लगे हों, और उनके हक में इस तरह से बात की गई हो। और एक बात जो बार बार की जाती है वड्डे एंकरों, वेले कालम निगारों और मुलाजम साफ़ियों की जानिब से, क्या यहाँ पर डोनाल्ड लू ने यह बात तस्लीम करनी थी कि मैंने जनाब इस किस्म की कोई धमकी दी थी? जनाब डी मार्च उन्हें क्यों किया गया था? सवाल तो यह है ना, इस बात का कोई जवाब नहीं था डोनाल्ड लू के पास भी, और वड्डे एंकरों और वेले कालम निगारों और मुलाजम साफ़ियों के पास भी कोई जवाब नहीं कि आखिरकार क्यों डिमार्च किया गया था अमरीकी सफ़ीर को पाकिस्तान के अंदर। क्या ऐसा मामला हुआ था कि जिसके ऊपर अमरीकी सफ़ीर आए भी, उनको डिमार्च किया गया, और फिर पाकिस्तान ने एलामिया भी जारी किया। कौमी सलामती कमेटी का इजलास 2 मरतबा हुआ, एक मरतबा इमरान खान की ज़ेर सदारत, बाद में नाम नहाद वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत, और दोनों मरतबा यह बात की गई कि हाँ, अमरीका की जानिब से जनाब उसको चाहे वो केबल कह लें, ये जो कुछ भी कह लें, ये कहा गया था असद मजीद से मुलाकात हुई थी डोनाल्ड लू की, और उसके अंदर क्या कुछ हुआ इमरान खान ने पाकिस्तानी कौम के सामने रखा। अब ये मामला बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताता हूँ कि इसके अंदर सबसे मेन क्रक्स क्या था। इस बात के अंदर सबसे मेन क्रक्स यही था कि जनाब अमरीका ने पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन में जो है वो धांधलियाँ ऑब्जर्व की हैं, धांधलियाँ हुई हैं, बेज़ाब्तियाँ हुई हैं। इलेक्शन कमीशन उनका एहतसाब करे, अमेरिका को इल्ज़ामात पर तशवीश है, और जब तक ये इल्ज़ामात दूर नहीं किए जाते उस वक्त तक पाकिस्तान और अमेरिका ताल्लुकात मुतासर होंगे। ये एक बड़ी बात है, इंतहाई अहम तरीन डेवलपमेंट है, और उसके अंदर ये बात करना कि अमरीकी सफ़ीर जेल में जाकर इमरान खान से मुलाकात करें, रिपब्लिकन शेयरमैन की डोनाल्ड लू को हदायत, ये बहुत बड़ी एक खबर है जिसको जंग जियो ग्रुप इस किस्म की खबरों के ज़रिए जो है वो निगेट करने की कोशिश कर रहा है कि डोनाल्ड की पेशी हुई है, पीटीआई की तवक्कुआत पर पानी फिरा है, मायूसी फैली है। अजीम एम मियाँ साहब बड़े अरसे से वाशिंगटन के अंदर हैं, अमरीकी पाकिस्तानी इन्हें जानते भी होंगे, लेकिन इस वक्त मुकम्मल तौर पर जो इमरान खान के बुक्स का शिकार इस किस्म की खबरें ये दे रहे हैं जनाब। उसके बाद फिर हुसैन हक्कानी, पाकिस्तान के लिए अमरीकी पॉलिसी में किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं। मैं आपके सामने बीबीसी की स्टोरी रखना चाहता हूँ, वो क्या कह रहे हैं, ताकि तमाम तर चीज़ें खुलकर जो है वो सामने आए कि हुआ क्या है। डोनाल्ड लू की अमरीकी कांग्रेस के अवान नुमाइंदगान में पेशी क्या पीटीआई की कामयाबी है?
جو پاکستان تحریک انصاف کے اوورسیز پاکستانیوں نے جو ہے وہ وہاں پر جو اوورسیز پاکستان تحریک انصاف کے کارکن ہیں انہوں نے وہاں پر یہ جو سارا اس کے لیے کوشش کی اور پارٹی کو اس کا کیا فائدہ ہوا. کچھ چیزیں ہیں جناب. یہ اس وقت بات ہو رہی ہے کہ جب پاکستان کے اندر پاکستان کے حالات آپ دیکھ لیں, دھاندلی کے بعد ملک عدم استحکام کا شکار, معاشی عدم استحکام بھی ہے, سیاسی عدم استحکام بھی ہے, اور سماعت کے اندر انہوں نے کہا کیا ہے. اچھا اب جناب جب ان سے پوچھا گیا کہ روس کے دورے کے بعد اقتدار سے بے دخل کرنے کا آپ نے کوئی مطالبہ کیا, تو انہوں نے کہا جی ہم نے ایسا نہیں کیا. بڑا سمپل جواب. تو ظاہری بات ہے آپ نے مطالبہ تو نہیں کیا نا. آپ نے کیا کہا تھا؟ آپ نے کہا تھا کہ طریقے عدم اعتماد اگر ان کے خلاف کامیاب نہ ہوئی تو پھر آپ کو پاکستان کو کانسیکوینسز بھگتنا ہوں گے. تو ان بٹوین دا لائن یہ وہی بات ہے. اور مزید کہنا تھا اس عمل میں کوئی کانٹریکٹر بھی ملوث نہیں تھا. پھر ان سے پوچھا گیا کہ رجیم چینج آپریشن, انہوں نے کہا نہیں جناب امریکہ اس کے اندر ملوث نہیں ہے. تو امریکہ نے آج تک دنیا کی کون سی بات رجیم چینج آپریشن کے حوالے سے جو ہے وہ تسلیم کی ہے؟ اب دیکھیے امپارٹنٹ بات جب ان سے پوچھی گی کہ فوج کی مداخلت ہے پاکستانی سیاست کے اندر, انہوں نے کہا جناب فوج ایک اہم ادارہ ہے پاکستان میں, اور تاہم امریکہ کی سابق حکومتیں اور موجودہ حکومتیں ثانی اصول کا احترام کرتی ہیں کہ فوج کو سویلین کنٹرول میں رہنا چاہیے اور اسے کمانڈر ان چیف یعنی صدر کو جواب دہ ہونا چاہیے. اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ فوج پاکستان کے اندر جو ہے وہ سویلین کنٹرول میں نہیں ہے اور کمانڈر ان چیف جو ان کے صدر ان کو جواب دہ نہیں ہے. اس کا مطلب تو یہی بن رہا ہے. تو اس قسم کی خبریں پاکستانی اخبارات کے اندر کہاں ہیں؟ آگے چل کر وہ کہتے ہیں کہ پوچھا گیا کہ یوکرین میں روسی مداخلت کے خلاف اقوام متحدہ میں ووٹ نہ دینے کے بنیاد پر پاکستان کے لیے امریکی امداد روکی گئی, تو اس پر ڈونلڈ نے نہیں کا جواب دیا. تو ڈیفینیٹلی اس کے بعد رجیم چینج ہو گیا, آپ نے امداد کیوں کر روکنی تھی؟ تو یہ بڑی ایک کامن سینس کی بات ہے. اچھا اس دوران کیا ہوا؟ وہاں پر نعرے بازی ہوئی عمران خان کے حق میں, قیدی نمبر 804 کو رہا کرے کے نعرے لگے, اور وہاں پر جب لوگوں کو وہاں سے باہر نکالا گیا تو یہ بھی نعرے لگے کہ یہ غیر جمہوری طریقہ ہے, ہمیں عمران خان کی ضرورت ہے اور عمران خان کو رہا کرو. اچھا سوشل میڈیا کے اوپر اس کے اوپر بڑی ڈیبیٹ ہوئی کہ جو پاکستان کے سیاسی حلقوں کے ساتھ ساتھ اور کئی افراد نے اس کو پی ٹی آئی کی مضبوط لابنگ قرار دیا. کچھ یہ بھی پوچھ رہے ہیں کہ اس سے پاکستان تحریک انصاف کو فائدہ کیا ہوا. ایک صارف نے کہا کہ بالآخر پاکستانی جو ہے وہ امریکی ڈونلڈ کو جواب دینے کے لیے مجبور کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں, یعنی اس سے پہلے کوئی تاریخ میں اس قسم کی مثال نہیں ملتی. اور پھر خاص طور پر یہ بات ہے کہ کچھ بڑے متعلقہ سوالات ان سے پوچھے گئے ہیں جنہوں نے ڈونلڈ کو ڈال دیا ہے مشکل کے اندر. اور شرمین جو ہیں وہ انہوں نے واضح کیا جو ہے وہ کہا ہے کہ جوڈیشل نظام پر پاکستان میں اعتبار نہیں کیا جا سکتا. امریکی کانگریس مین یہ بات کر رہے ہیں کہ پاکستان میں جوڈیشل نظام کے اوپر اعتماد نہیں کیا جا سکتا, اور انہوں نے امریکی سفیر کو خصوصاً عمران خان سے ملاقات کا کہا ہے. دوسری جانب وڈے اینکر ویلے کالم نگار اور ملازم صحافی اپنا پورا زور لگا رہے ہیں اور یہ بات کر رہے ہیں نہیں جناب اس کا تو کوئی فائدہ نہیں ہوا, اور یہ تو دیکھیں اس قسم کی بات ہوئی کہ پی ٹی آئی کا بیانیہ جو ہے وہ فارغ ہو گیا. تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا جی اسد مجید نے کہا ہے کہ جو ہے وہ ہم نے کوئی سازش نہیں کی. تو اسد مجید کے اوپر اگر وہ رکھ کر بات کریں گے تو ڈیفینیٹلی اسد مجید نے کس ماحول کے اندر یہ بات کی ہے آپ کو اچھی طرح سے اس بات کا اندازہ ہے. اور اس پر شاندان گلزار نے کہا کہ اگر پی ٹی آئی اتنی طاقتور ہوتی کہ وہ امریکی سرکاری اقتدار کو کانگریس کے سامنے گھسیٹ سکے تو وہ عمران خان کو جیل سے کیوں نہیں نکال پا رہے. انہوں نے کہا یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں نا کہ پاکستان تحریک انصاف اور یہ سب کچھ لابنگ, یہ تو اوورسیز پاکستانیوں کی کوششوں کا نتیجہ ہے. واضح کیا انہوں نے کریڈٹ دیا کہ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کی کاوشوں کا نتیجہ ہے کہ ساری مبارکباد امریکی پاسپورٹ رکھنے والے پاکستانیوں کو دی جاتی ہے, اور ان کا سسٹم ہے کہ آپ ایک سرکاری عہدیدار کو کھینچ کر کانگریس کے سامنے لا سکتے ہیں. پاکستان میں تو آپ ایک ایس ایچ او کو بھی نہیں پوچھ سکتے کہ انہوں نے یاسمین راشد کے اوپر ڈنڈے کیوں برسائے. رؤوف حسن نے بھی یہ بات کی, انہوں نے کہا کہ امریکی کانگریس کی کمیٹی برائے خارجہ امور کے اندر یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ پاکستان کے الیکشن میں بڑے پیمانے پر جو ہے وہ فراڈ ہوا ہے. تاہم کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ڈونلڈ کا معاملہ تھا یہ پاکستان تحریک انصاف نے یہ اس کے اوپر جو ایک تجزیہ نگار ہے زیغم خان صاحب, ان کا یہ کہنا ہے کہ اس کی وہ جو ہے وہ یہ پاکستان تحریک انصاف کی یہ بڑی کامیابی ہے کہ ڈونلڈ کو کمیٹی کے سامنے بلا رہے ہیں, سماعت کا انعقاد بھی ہو رہے ہیں, لیکن اس کے اندر خالی مقصد صرف سماعت کرانا تو نہیں تھا. مقصد یہ تھا کہ ان کو جو ہے جو پاکستان تحریک انصاف کا جو موقف ہے اس کو جو ہے وہ سامنے لایا جائے. موقف تو آ گیا سامنے, لیکن جس سمت میں پاکستان تحریک انصاف نے طاقت لگائی ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ کہیں وہ غلط سمت میں تو فائر انہوں نے نہیں کر دیا ڈونلڈ کا معاملہ بیچ کے اندر لا کر, کیونکہ اس میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں جو ہو رہی ہیں پاکستان کے اندر ان تمام تر چیزوں کو جو ہے
وہ زیادہ طور پر سامنے لانا چاہیے تھا۔ یہ ایک اہم نقطہ ہے، یقیناً آپ کا اس کے اوپر کمنٹ بھی آنا چاہیے کہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں جو پاکستان کے اندر ہو رہی ہیں اس کے اوپر بھی یہاں پر بات ہونی چاہیے تھی۔ پھر چاندانی گلزار نے کہا کہ ان کی جماعت کا ایک ہی مقصد ہے پاکستان کو مستحکم کرنا، اور وہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ مینڈیٹ جن کا چوری کیا گیا ہے ان کو مینڈیٹ واپس کر دیا جائے، اور وہ اس بات سے متفق نہیں ہے کہ ڈونلڈ لو کا معاملہ اٹھا کر پی ٹی آئی نے موقع گنوا دیا ہے۔ بالکل پچھلے 2 سالوں کے اندر یہ ڈونلڈ لو کا معاملہ ہی تو تھا جس نے سارے پاکستان کو جہاں تک پہنچایا اور برباد کیا ہے۔ یہ معاملہ وہیں سے شروع ہوا جب عمران خان کی حکومت کو ڈونلڈ لو کے کہنے کے اوپر غیر آئینی اور غیر قانونی طریقے سے گرایا گیا، اور یہ دھاندلی کا مسئلہ تو اس کے بعد ہی پیدا ہوا ہے نا، تو پھر ہم اس کے اوپر کیوں نہ بات کریں۔ یہ بھی ایک اہم نقطہ ہے، یقینی طور پر آپ اس کے اوپر بھی کمنٹ کریں۔ انہوں نے کہا کہ دھاندلی بے شک ڈونلڈ لو نے نہیں کروائی، مگر جو پروسیس ڈونلڈ لو نے شروع کروایا تھا، پاکستان کی تباہی کا جو رستہ ان لوگوں نے شروع کروایا تھا، یہ سب اس کا نتیجہ ہے۔ اور ان کی جماعت جو ہے وہ اس وقت ایک ہی حکمت عملی کے اوپر کام کر رہی ہے، اور وہ ہے حق اور سچ کی حکمت عملی، اور حق اور سچ کی حکمت عملی کا نتیجہ کیا ہوگا؟ حق اور سچ ہی نکلے گا اس کے اندر سے۔ دوسری جانب جناب ایپیکس کمیٹی کا اجلاس ہوتا ہے پاکستان کے اندر، انتہائی اہم ترین امریکی کانگریس کمیٹی کے اجلاس کے بعد اعلامیہ بھی جاری کر دیا جاتا ہے جو ہے وہ وزیر اعظم ہاؤس کی جانب سے، اور دہشت گردی کے خلاف جاری جنگ، انٹیلیجنس بیس آپریشن پر تبادلہ خیال ہوتا ہے۔ اور اس سے پہلے ذرائع کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف اور آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے درمیان ایک ملاقات ہوتی ہے انتہائی امپورٹنٹ، جو کہ گزشتہ ایک ہفتے کے اندر تیسری ملاقات ہے، اور بڑا ہی غیر معمولی ہے۔ یہ ایپیکس کمیٹی کے اجلاس سے پہلے بھی ملاقات اور اس سے پہلے گزشتہ 72 گھنٹوں کے اندر ہونے والی 2 ملاقاتیں۔ ذرائع کا یہ دعویٰ ہے، اسلام آباد کے باخبر حلقوں کا یہ دعویٰ ہے کہ ہو ہی نہیں سکتا کہ عمران خان جو اس وقت جیل کے اندر ہیں، یا جو پاکستان کی جو موجودہ سیاسی صورتحال ہے، وہ اس بڑی ملاقات کے ایجنڈے کے اندر شامل نہ ہو۔ یقینی طور پر وہ اس بڑی ملاقات کے ایجنڈے کے اندر شامل تھی، اور دیکھا جا رہا ہے یہ کہ پاکستان کے اندر اس وقت جو معاشی معاملات ہیں، آئی ایم ایف سے پیکج لیے جانے کے بعد بھی، کہ جب شہباز شریف نے دوبارہ سے یہ بات کر دی کہ ایک بار پھر ہمیں بہت جلد جو ہے وہ آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑے گا، یہ تمام تر چیزیں کیا ہیں؟ یہ واضح کر رہی ہیں کہ پاکستان کے اندر آئندہ 6 ماہ کے دوران مہنگائی کا ایک بہت بڑا سیلاب آنے والا ہے۔ پیٹرول کی پرائسز، گیس کی پرائسز، بجلی کی پرائسز، اور اس کے نتیجے میں جتنی بھی جو اشیاء ضروریاں ہیں ان کی قیمتوں کے اندر اضافہ، اور پاکستان کے اندر جو اس وقت غربت کی لکیر سے نیچے لوگ ہیں، ان کا جسم و جان کا جو رشتہ ہے وہ بھی برقرار رکھنا مشکل ہو گیا۔ اس وقت رمضان چل رہا ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر کتنے بڑے لیول پر کس طرح سے روزانہ کی بنیاد پر جو ہے وہ مہنگائی ہو رہی ہے۔ اور یہ سلسلہ کب شروع ہوا؟ عمران خان کی حکومت کو غیر آئینی اور غیر قانونی طریقے سے گرائے جانے کے بعد مسلسل مہنگائی کے اندر اضافہ، مسلسل یوٹیلیٹی کے جو بلز ہیں ان کے اندر اضافہ، بجلی، گیس، پیٹرول کی قیمتوں کے اندر اضافہ، آئی ایم ایف کی تمام سے تمام شرائط ماننا، اور ملک کو ایسی صورتحال سے دوچار کر دینا کہ جس کے نتیجے میں آج جو بھی ملک کے اندر معاشی عدم استحکام ہے، اس کی وجہ صرف اور صرف سیاسی عدم استحکام ہے۔ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ ملاقات کے ایجنڈے کے اندر یہ شامل نہ ہو۔ ذرائع کے مطابق آرمی چیف نے وزیر اعظم کو اپنے دورہ سعودی عرب کے حوالے سے بھی اعتماد میں لیا، اور جو ہے وہ اس کے بعد پھر اعلیٰ عسکری حکام جو ہے وہ اس اہم ترین اجلاس کے اندر جو ہے وہ شرکت ہوئے، جو انہوں نے شرکت کی، اور کہا شہباز شریف نے کہ اہم ترین یہ پلیٹ فارم ہے جو ہے وہ ایس آئی ایف سی کی ایپیکس کمیٹی، اور نگران حکومت سے لوگوں نے بھی جو ہے وہ اس کے اندر شرکت کی۔ اور پھر جناب ایک سٹیٹمنٹ سامنے آئی آرمی چیف صاحب کی اس اجلاس کے حوالے سے کہ معاشی صلاحیت کے مکمل استعمال کے لیے محفوظ ماحول کی فراہمی جو ہے وہ یقینی بنائی جائے گی۔ یعنی میسج یہ دیا گیا، شہباز شریف نے بھی یہ کہا کہ جناب اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ موجودہ حکومت کے پیچھے کھڑی ہوئی ہے۔ 4 صوبائی وزراء تھے اس کے اندر، علی امین گنڈاپور صاحب بھی تھے، آرمی چیف تھے، وفاقی وزراء تھے، اور نگران حکومت کے لوگ بھی تھے، انہوں نے بھی بریف کیا، اور جو چیلنجز ہیں اس وقت پاکستان کو معاشی سطح کے اوپر، اس کے اوپر جو ہے وہ غور کیا گیا۔ ذرائع کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ علی امین گنڈاپور جو کے پی کے وزیر اعلیٰ ہیں، ان کی جانب سے یہ موقف اختیار کیا گیا کہ جب تک پاکستان کے اندر جو سیاسی عدم استحکام ہے اس کے اوپر قابو نہیں پایا جاتا، اس وقت تک معاشی عدم استحکام جو ہے وہ اس کے اوپر قابو نہیں پایا جا سکتا۔ اور واضح طور پر انہوں نے اشارہ کیا کہ جو کچھ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ گزشتہ 2 برسوں سے ہو رہا ہے، جس طرح سے ان کی قیادت کو جیلوں کے اندر رکھا گیا ہے، جس طرح سے عمران خان گزشتہ تقریباً جو ہے وہ 6 ماہ کے عرصے سے جو ہے
وہ جس طرح سے غیر آئینی اور غیر قانونی طور پر جیل کے اندر قید ہیں، ایسی صورتحال کے اندر کہ جب پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کے مقبول ترین عوامی سیاسی رہنما کو غیر آئینی اور غیر قانونی طریقے سے جیل کے اندر ڈال دیا جائے تو کس طرح سے پاکستان کے اندر سیاسی استحکام آ سکتا ہے، اور جب تک سیاسی استحکام نہیں آئے گا کس طرح سے پاکستان کے اندر جو ہے وہ معاشی استحکام آ سکتا ہے۔ اجلاس کو انتہائی اہم قرار دیا جا رہا ہے، اس میٹنگ کو بھی انتہائی اہم ترین قرار دیا جا رہا ہے جو ریڈ زون کے اندر ہوئی، لیکن ان تمام تر معاملات کو جوڑ کر دیکھا جانا چاہیے امریکی کانگریس کمیٹی کے اس اجلاس کے ساتھ بھی، کہ جو کہ تاریخ کا دھارا جس نے بدل دیا ہے اور شور ظاہر کر رہا ہے اس وقت پاکستان کے اندر بڑے اینکروں کا، ویلے قلم نگاروں کا، ملازم صحافیوں کا، نام نہاد میڈیا کا، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ کہتے ہیں جس کو ہینڈلرز کا، سہولت کاروں کا، کہ یقینی طور پر انہیں اس بات سے پریشانی ہوئی ہے کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کی ایک بڑی کامیابی ہے کہ امریکی کانگریس کمیٹی کے اجلاس کے اندر عمران خان سے جیل میں جا کر امریکی سفیر کو ملاقات کرنے کے حوالے سے کہا گیا ہے۔ آئندہ چند دن انتہائی اہم ہیں، اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے، اللہ نے کے بعد۔